बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। अच्छा, अब ख़बर ये है कि जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जो कि पाकिस्तान में बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मुफ्ती आज़म कहलाते हैं, उनका एक बयान वायरल हुआ है। वो रिकॉर्डेड बयान है और उस बयान में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बाकायदा तौर पर यानी शेख रशीद साहब की और फवाद चौधरी साहब की मंजी ठोक दी। सीधी जी गल है, अगर मैं उसको ज़रा थोड़ा सा अवामी अंदाज में कहूँ। और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो बयान है वो मेरा ख्याल है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन धुआं जिया ने तंग ही इन्ना किया है लोगों को कि अब लोग इस हद तक आ गए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जैसे आदमी। बट एनीवेज, वो जो मामला है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि TLP के साथ हुकूमत का जो मुआहदा हुआ है उसकी कुछ और शिकें मेरे सामने आई हैं। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। शिक नंबर 1 यानी अपनी तरफ से नंबर लाया है, उधर नहीं शिक नंबर 1 की। पहली शिक ये है, वो ये है कि जनाब TLP लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देगी। दूसरी शिक ये है कि आइंदा लॉन्ग मार्च नहीं करेगी, कभी धरना नहीं देगी। तीसरी शिक ये है कि जनाब साद रिजवी साहब जो हैं उनकी रिहाई अदालत के ज़रिए होगी। अच्छा जी, अब तीसरी शिक जो है ना साद रिजवी साहब की, वो होगी अदालत के ज़रिए। तो 3 नवंबर को एक केस लगा हुआ है साद रिजवी साहब की बेल के हवाले से। वो डबल बेंच बना था। पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत दी थी, उसको पंजाब हुकूमत ने कर दिया था चैलेंज, और पंजाब हुकूमत ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सुना और दोबारा रिमांड कर दिया लाहौर हाई कोर्ट को कि इस पर डबल बेंच बनाया जाए। डबल बेंच बन गया। डबल बेंच की तारीख जो है अब वो है जनाब 3 नवंबर। लिहाजा 3 नवंबर को परसों यानी बरोज़ बुध ये फ़ैसला होगा। इसमें ये लिखा हुआ है इस मुआहदे के अंदर, ये सारी चूहा रिपोर्ट की है मुआहदे के निकात। इसको किसी ने ओन नहीं किया अभी तक, यानी हुकूमत की तरफ से या TLP की तरफ से ओन नहीं किया गया, मंडियाँ नहीं गई कापियाँ ऑफिशियली। ये इधर उधर से बातें जो मिलती हैं मैं उनके मुताबिक बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब वो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब साद रिजवी साहब की रिहाई पर रुकावट नहीं डालेगी हुकूमत। ठीक है, यानी जिसको वो हुकूमत पहले कह रही थी ना कि ये बाहर से फंडेड है, भारत से फंडेड है, फवाद चौधरी साहब ने कहा था, शेर रशीद साहब ने कहा था, इन्होंने कहा अस्करियत पसंद है, इन्होंने कहा जनाब इन्होंने फायरिंगाँ की हैं, इन्होंने कहा जनाब कि ये जो इनको पैसे जो हैं इंडिया से आते हैं और बाहर के ममालिक से आते हैं, ये बाहर से फंडेड है। फवाद चौधरी साहब का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि जनाब PTI पीपल्स पार्टी और नून लीग की तो इलेक्शन कमीशन बकाया तौर पर फंड्स की तहकीकात कर रहा है, TLP दी क्यों नहीं कर दे, उदा भी करन। ठीक है, ये सारी बातें जिन्होंने की हुई हैं, और ये भी कहा हुआ है कि सियासत नहीं करने देंगे। खैर, सियासत से मुझे याद है एक और नुक्ता है, और वो ये है कि TLP को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। ठीक है, यानी उनका जो कालदम करार दिया हुआ है ना, अद्धा का कालदम करार देता है, अद्धा का नहीं देता है। वो जो शेर रशीद साहब ने कहा था हमने प्रोसेस पूरा नहीं किया, वफाकी कबीना ने पास कर दिया था, उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट जाना था, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं गए हुए, तो वो फिर हम कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। शेर रशीद साहब ज़रा बिटवीन द लाइन इस तरह तड़ियाँ ला रहे सन, तो वो जो ना उन्होंने कहा कि जनाब वो ख़त्म हो जाएगा। यही इमरान हुकूमत साहब जो है बाकायदा तौर पर अब मैं वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता, क्या क्या मतलब, चलो बदल लेते हैं बात को, और बात बदल, यानी वो यू टर्न ले लेंगे, चले आसान अल्फाज में, कि जो चीज़ उन्होंने खुद गिराई थी ना वो उठा के सिर का ताज बना लड़ गए, और आसान कर दिया मैंने, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलें, हरकतें तो वैसे हो जी नहीं, लेकिन मैं उस तरह की बात अपने मुंह से निकालना नहीं चाहता, अच्छी बात नहीं है। जो भी है सिलेक्टेड है, ये इलेक्टेड है, प्राइम मिनिस्टर तो है ना हमारे मुल्क का, क्या करें अब। अच्छा, तो ये जो है ना सूरत हाल वो है। अच्छा जी, अब फिर एक और है कि कारकुनों की रिहाई जो है वो कानूनी तरीके से अमल में आएगी। अच्छा, इसके ऊपर 2, 3, 4 सवाल आते हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि TLP का इस वक्त धरना 3 बजे का टाइम है, अभी भी धरना उनका ख़त्म नहीं हुआ, और वो सड़क के ऊपर ही मौजूद हैं, थोड़े से साइड पे हो गए हैं। धरने में ये मुआहदे के मुताबिक जो शिक है वो ये भी है कि जनाब ये धरना ख़त्म करेंगे फौरी तौर पे, ताकि आमदोरफ्त बहाल हो सके। ठीक है, अच्छा जी, वो धरना ख़त्म कर दें, वो घरां चले जाना, आमदोरफ्त फिर भी बहाल नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? इसलिए कि जो हालात सड़कों के करते ने फड़ गए पंजाब हुकूमत ने TLP के खौफ के साथ, वो उनको मुकम्मल तौर पर बहाल करने में 8 से 10 दिन लगेंगे। यार 20 फुट गहरी खंदक खोदी, 30 फुट चौड़ी है तो 20 फुट गहरी है,
انہوں بھرنا ہے، وہ تو ٹرالے لنگنے پائے نا بڑے بڑے وڈے، وہ آپ دیکھ لیں فوٹیج، اتنے بڑے بڑے ٹرالے ہیں جو گزرنے ہیں، ٹرک گزرنے ہیں. جی ٹی روڈ استعمال ہوتی ہے تجارتی معاملات کے حوالے سے زیادہ تر اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اب عام جو ہے نا بندہ جنہیں اسلام آباد جانا ہوئے نا وہ جی ٹی روڈ کی طرف اب نہیں جاتا، زیادہ تر ٹرک ٹرالی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ اس طرف سے وہ گزرنے ہیں تو وہ مٹی جو ہے اس کو پھر جب ڈالیں گے تو اس نے بیٹھنا ہے، اس نے اپنے جگہ بنانی ہے تو ٹائم لگے گا نا. یہ کوئی یہ کام فوری طور سے بنی گالا دے ہون تے بھاویں رائے ونڈ دے ہون جاتی عمرہ دے کوئی جن بھی نہیں کر سکتا. اس کو 8 سے 10 دن لگیں گے اگر پوری فورس کے ساتھ، پورے ضلع کی فورس کے ساتھ لگا دیا جائے بھی تو بھی. اچھا، اور 85 ارب روپیہ روزانہ نقصان ہے، حکومت نے کلیم کیا ہوا، میں تو نہیں کیتا ہے. 85 ارب روپیہ روزانہ کے حساب سے اب تک 1200 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے تو اگلے 10 دن ہور پالو تو پائیں 2000 ارب روپے کا نقصان ہے. ٹھیک ہے، 2000 ارب روپے کا. اور حکومت IMF کے ترلے کس لیے ڈال رہی ہے پتہ آپ کو؟ $1 ارب، $1.3 ارب کے لیے ترلے پا رہی ہے کہ سانو اللہ بدہ نہ یہ دے دیو. اور اس کے عوض پاکستان کے لوگوں کے اوپر، عوام کے اوپر پٹرول، بجلی اور گیس کی بلوں کی مد میں جڑا عذاب ڈیگتا گیا نا، وہ آپ سارے چونکہ سفر کر رہے ہیں پاکستان میں رہنے والے باہر دے جڑے ویور نے وہ تو بڑے مطلب عیشی مار رہے ہیں نا. تو $1000 بھیج دے تے بھائی $2.25 لاکھ بنتا. ٹھیک ہے، نواز شریف کے دور میں 1 لاکھ بنتا تھا تو 75,000 کا فائدہ ہو رہا ہے ان کو. بٹ اینی ویز یہ حالات ہیں اس حکومت کے. اور یہ 2000 روپیہ کیوں گیا؟ ایک چھوٹی سی ضد، ایک انا، اس چکر میں یہ 2000 ارب روپیہ جو ہے نا پاکستان کے عوام کا گیا. سینکڑوں پولیس والے اور جو مظاہرین تھے وہ زخمی ہوئے ہیں. اور پولیس والوں کی تعداد جو شہید ہونے والوں کی ہے وہ کچھ 7 کے قریب ہے. اور جو یہ کلیم کرتے ہیں اپنا TLP والے وہ تو درجنوں کلیم کرتے ہیں کہ درجنوں شہادتیں ہوئی ہیں. بٹ اینی ویز ان کی طرف سے شہادتوں کا کلیم ہی ہے، ابھی تک ڈیڈ باڈیز سامنے نہیں آئیں، یا شاید میڈیا کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن ابھی تک وہ سامنے نہیں آئیں. تو ضد کس کی تھی؟ عمران خان کی. اور اس تو بعد دوجی ضد کی تھی یا جہالت کس کی تھی؟ یہ بھائی عثمان بزدار جو بیٹھا ہے اس کی. اور انہوں نے سعد رضوی کے معاملے کے اوپر عقل سے کام نہیں لیا. یہ پچھلے 3 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ بھائی نا سعد رضوی نو چھڑ دیو، TLP والے نظر بندی ختم کریں. اور جو مجھ جیسے لوگ تھے یا جو دوسرے لوگ تھے لا ابائڈنگ سٹیزن وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی نے چھڑنا ہے تو چھڑ دیو، نہیں چھوڑنا بھائی جان تو جو کیسز درج ہیں ان کے نام سے ان میں ان کی گرفتاری ڈال لے تاکہ وہ کسی طرف تو جائے نا، عدالت میں کہیں تو سنوائی ہو. یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ نظر بند کر دیں جناب؟ نظر بند کر دیں یہ کوئی میرا مطلب ہے آپ کی کوئی آپ بادشاہ سلامت ہے اس طرح کر لیں. بٹ اینی ویز یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. 2000 روپیہ، سینکڑوں زخمی، 7 پولیس اہلکار شہید. ادھر جو نوجوان شہید و زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کا مرال زمین میں گرا ہوا ہے، زمین پہ جا گرا ہوا ہے. آصف چودھری صاحب ڈان اخبار لاہور میں بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، سیزنڈ آدمی آصف چودھری. اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا آج آصف چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ایک DIG جو ہے اس نے فون کر کے مجھ سے بات کی اور بات کرتے ہوئے رو پڑا. اس نے کہا کہ چودھری صاحب ابھی ہمارے شہداء کی جو ہے نا کفن میلے نہیں ہوئے اور حکومت نے ان کے مجرموں کو معاف بھی کر دیا. یہ مورال آیا ہے آپ پنجاب پولیس کا حکومت کی اس حرکتوں کی وجہ سے. یعنی ہر پاسے خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان، عوام کا بھی نقصان، یہ جو ہے اپنا تاجر برادری اس کا بھی نقصان، حکومت کی اپنی جو ہے نا ریٹ جی ریٹ لائی پھرتے سن نا ہوں ریٹ دا رٹ بنیا پیا، وہ پتہ نہیں کتنے ریٹ. اب حالت یہ ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب جو ہے نا جو ٹویٹ کا پہلے بڑے دہانے تھے نا، توپوں کے دہانے، وہاں سے آگ اور برس رہی تھی. فواد چودھری ہوئے، شیخ رشید ہوئے یا یوتھی جتنے ان کے کارکن ہیں سارے کے سارے، اب وہ ذرا شعر و شاعری میں آ گئے ہیں. سر جڑے نا مدھم ہو گئے، پہلے اتی تال لائی سی انہیں، تانا لائیاں سن ہیں بڑے سن اپنا کیا کہتے ہیں وہ کیا تھا وہ یار وہ بڑا مشہور تان سین بنے تھے. ٹھیک ہے، اب وہ ذرا مہدی حسن کی ٹون میں آ گیا، ہلکی سرا چھیڑے نے. ٹھیک ہے، اور وہ سر کیا چھیڑا. آج انہوں نے ایک فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے، بلکہ ٹویٹ کیا ہے، شیئر نہیں کیا، ٹویٹ کیا ہے. یہ اشعار ہیں افتخار عاری صاحب، بڑے مشہور و معروف اردو کے شاعر ہیں.
اور وہ شعر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹویٹ بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ شہر گل کے خس و خاشاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے۔ کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے۔ رحمت سید الاولاق پہ کامل ایمان، امت سید الاولاق سے خوف آتا ہے۔ اب یہ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں جناب فواد چوہی صاحب۔ اچھا، بہرحال تو یہ معاہدے ہیں جو کیے گئے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، اور حکومت نے ابھی تک کسی معاہدے کو پبلک نہیں کیا، جبکہ کوئی معاہدہ، کوئی چیز جو کہ حکومت وقت کرے گی آن دا بہاف آف پبلک، اس کو پبلک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس پوائنٹ کو اٹھایا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، انہوں نے ٹویٹس بھی کیے ہیں، انہوں نے بیان بھی جاری کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے نوجوان سینیٹر ہیں، ذرا جوشیلے ہیں لیکن پڑھے لکھا منڈا ہے، اس نے جو بات کی ہے اس میں وزن دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ معاہدہ جو بھی ہوا ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے۔ یہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، ان کا خون آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ میں آئے۔ میں بھی شروع دن سے ویسے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب پارلیمنٹ آیا، وہاں پہ جائیں، اتنے کمیٹی بناؤ، لے آ کے مذاکرات کرو، گل مکاؤ، لیکن خان صاحب نے اس طرف نہیں کیا کیونکہ پارلیمنٹ سے خوف آتا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں نا آج کل افلاک سے خوف آتا ہے، اصل میں ان کے لیڈر عمران خان کو پارلیمنٹ سے خوف آتا ہے، اور یہی خوف نواز شریف کو بھی آیا کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ بہت کٹ جایا کرتے تھے۔ بٹ اینی ویز یہ حالت جو ہے یہ پی ٹی آئی کی ہوئی ہے اس وقت۔ پہلے جو پی ٹی آئی کے یوتھیے بھائی تھے وہ ٹی ایل پی کو بھارتی ایجنٹ قرار دیتے تھے، راگ ایجنٹ قرار دیتے تھے، اور وہاں سے فنڈنگ کہتے تھے آ رہی ہے۔ سارے ٹویٹر کے اوپر ان کے جتنے ٹویٹر ہینڈلر تھے سب کی طرف سے باقاعدہ وہ چلائے جاتے تھے، ٹرینڈ بنا کے چلائے جاتے تھے۔ اچھا، مقابلے سے ٹی ایل پی ایل بھی بڑے سیانے، انہوں نے بھی بڑے زبردست ٹرینڈ چلائے۔ بٹ اینی ویز وہ لڑائی میں پی ٹی جو ہے وہ ان کو یہ کہہ رہی تھی، غدار کہہ رہی تھی، ملک دشمن کہہ رہی تھی۔ اب ذرا شعر و شاعری دی آ گئی، ایک کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ چونکہ منسٹر ہیں اس لیے وہ نظر میں آ گئے اور ان کا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب ان کی جو باتیں ہیں نا ان میں ذرا ردھم اور طرح کا ہو گیا۔ اب وہ ذرا دھیمے سروں میں بات کر رہے ہیں، محبت کی، وہ اس طرح کا وہ کلپ جو ہیں وہ چلا رہے ہیں کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ اس طرح کی باتیں اب وہ کی جا رہی ہیں محبت و پیار کے حوالے سے، لیکن پائن گالے تھے مکھڑی تھوڑی ہے۔ یہ جو مولوی زراعت ہوتے ہیں نا، یہ جب چیزوں کو خراب کرنے پہ آتے ہیں نا، چاہے مولوی چاہے وہ مسلمان کا ہو چاہے وہ ہندو کا ہو، اس کو پنڈت کہتے ہیں، چاہے وہ جو ہے اپنا کرسچنز کا ہو، ٹھیک ہے، یہ جس لیے چیزیں خراب کرتے آتے ہیں نا تو پھر بڑی زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور جو معاہدہ ہوا ہے اس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں سعد رضوی کی رہائی تک واپسی نہیں ہٹنا سڑک دیتوں، بٹ اینی ویز چلو 2 دن اور صحیح لنگ جان گے تو وہ سڑک سے ہٹ جائیں گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر معاہدے پہ عمل نہ ہوا تو ہم پوری بھرپور قوت کے ساتھ پھر آئیں گے، تو پھر اسی رکاں گے نہیں، پھر ساری منزل کچھ ہو رہی ہوئے گی۔ یہ مفتی صاحب نے کہا۔ اس وقت مفتی صاحب کی آواز جو ہے بڑی بھاری ہے، کیونکہ جو فورس یعنی جو پولیٹیکل فورس یا دینی فورس یا مذہبی کارکن حکومت سے نہیں سنبھل رہے تھے، انتظامیہ ہاتھ چک گئی سی، رینجر بلانی پڑ گئی تھی، اس کو مفتی منیب الرحمان صاحب نے سمجھا لیا، سنبھال لیا، اور اس لیے ان کی آواز بہت بھاری ہے اس وقت۔ جو بات انہوں نے کی ہے، جس ویڈیو کا میں نے شروع میں آپ کو حوالہ دیا، وائرل ہوئی تھی، وہ بات کیا ہے وہ میں آپ کو صحیح طرح سے بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ سنجیدہ لوگ ہیں، اپنی زبان و بیان پر کنٹرول ہے، شیخ رشید اور فواد چودھری کی طرح منہ میں بواسیر نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے وہ بکتے چلے جائیں۔ یہ الفاظ ہے جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ہیں، اور یہ وائرل ہوئی ہے ویڈیو۔ طلت نے بھی کی ہے، طلت حسین صافی ہیں سینئر، اور بہت سارے لوگوں نے کی، اس کو وائرل کیا ہے، اور بڑی تڑا تڑ چل رہی ہے وہ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر۔ لیکن اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اب کا ان دنوں کا بیان ہے ان کا یا ماضی کا ہے۔ فواد چوہی صاحب کا چونکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ پرانا پھڈا ہے، یہ منسٹر تھے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے، تے مفتی منیب الرحمان صاحب جڑے نے اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین سن۔ چند دیکھان دا رلا سی، حالانکہ لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی نا ہر ایک دا اپنا چند ہوتا کر لو، تو فواد چوہی صاحب نے کہا کہ نہیں، سائنس جو ہے نا اس کے ذریعے چاند کو دیکھا جائے گا۔
اس میں فواد چوہدری صاحب کی میں حمایت کرتا ہوں کہ چوہدری صاحب کی بات لاجیکل تھی کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ چاند کی طریقے پتہ کر سکتے ہیں، تو اس کے ذریعے آپ دیکھ لیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے تھے کہ نہیں، یہ بشری شہادت، بشری نظری شہادت آنا لازمی ہے۔ وہ ظاہر ہے کوئی اپنا وہ بتاتے تھے، جو بھی ان کا ایک اس حوالے سے فتویٰ موجود ہے، اور اس پر سارے علماء کرام جو ہیں متفق بھی ہیں، تو اس پر ایک پھڈا شروع ہوا تھا، لیکن شیخ رشید نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور اس لیے لگتا یہ ہے کہ شیخ رشید والی جو بات ہے وہ شامل ہوا ہے شیخ رشید کا نام، تو یہ تازہ بیان لگتا ہے، تازہ کلام لگتا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو، بے شک میں کہہ رہا ہوں منجی مجھے ٹھوک تھی، لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی سنجیدہ شخصیت کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر اس بابے دی بھی ظاہر ہے کہ کوئی حد ہے نا برداشت کی، تو ان کی حد پوری ہوگی۔ بٹ اینی ویز اب حالت جو ہے کل ملا کے یہ ہے کہ ٹی ایل پی فتح کے شادیانے بجا رہی ہے، اور عمران خان اور ان کی یوتھی فورس کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔